يا حسين 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 يا حسين حسين. صلوات على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. We gather this evening on the 7th night of Muharram to remember the heartbreaking sacrifice of a young son of Karbala, the brave and noble Hazrat Qasim ibn Hassan alayhi salam. A boy not even of age, but with the spirit of a lion and the love of Imam Hussein alayhi salam burning in his chest. Tonight, we reflect not only on his courage, but on his innocence, his loyalty, and his yearning for martyrdom. A yearning born out of his love for Imam Hussein alayhi salam and the values of Islam. When asked about death, he famously replied, "It is sweeter than honey." What faith must reside in the heart of a youth who can speak such beautiful words on the battlefield? We will remember how this 13-year-old son of Imam Hassan alayhi salam, despite his tender age, sought permission to defend the truth. How Imam Hussein alayhi salam, heartbroken and trembling, prepared him for martyrdom. And how his tiny broken body returned to the tents, carried in pieces in the arms of his uncle. Tonight, let us open our hearts to this tragedy. Let us weep for Hazrat Qasim alayhi salam, and in doing so, renew our pledge to the path of Ahlul Bayt alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our mourning and grant us the intercession of Hazrat Qasim alayhi salam and the martyrs of Karbala on the day of judgment. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Now I would like to invite Brother Ali Habu, and he will be giving us a speech on the sacrifice of Hazrat Qasim. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tonight is the night of the 7th of Muharram. Our Muharram Majlis continues. We shall shed more tears for Karbala. The 7th of Muharram is a very tragic day in the event of Karbala. Imam Hussein's companions and his family are in Karbala. On this day, water was stopped from reaching Imam Hussein's camp. It was very hot in Karbala. As the days went by, the children became very thirsty. The cry of Al-Atsha, the thirst, became more frequent. Tonight is the night of Hazrat Qasim, the 13-year-old son of Imam Hassan and Farwa. One by one, Imam Hussein's companions went to the battlefield and gave their lives for Islam. They all became martyred in Karbala. By the third time, Imam Hussein was only left with his family. The companions of Imam Hussein, while they were alive, did not let Imam Hussein's family go to the battlefield. Few were left now. Imam Qasim took permission from his mother, Farwa, to fight. Then he went to his uncle, Imam Hassan, to ask for permission. How can Imam Hassan give permission for his brother's son to die? How could he allow a young child to die? Qasim, you are young, and you are the only child of your mother. Qasim,
you are my brother's son. I have promised my brother to look after you. My darling, Qasim, you are the image of my brother. You remind me of Hassan. No, Qasim, no. I cannot allow you to die. Qasim was very disappointed. He went to his mother for help. His mother reminded him of the taweez his father had tied to his arm. Qasim opened the taweez and placed inside he found a letter for Imam Hussein. Qasim was pleased to see the letter. He took the letter to his uncle. Imam Hussein read the letter from his brother, Imam Hassan. Dear brother, a day will come when Dear brother Hussein, a day will come when Islam will need to be saved by sacrifice. Hussein, I will not be alive on that day. However, my son Qasim will be there. It is my wish that Qasim should represent me on that day. Imam Hussein then said, My dearling Qasim, how can I stop you now? Go, Qasim, go. He took Qasim to Bibi Zainab. Zainab, bring me Hassan's cloak and his turban. Imam Hussein dressed Qasim with Imam Hassan's cloak and turban. Zainab, look at Qasim. Doesn't he look handsome? He looks just like her brother Hassan. Tears flowed down from Imam Hussein and Zainab's eyes as they remembered their brother. Imam Hussein then dressed Qasim with the battlefield uniform and gave him the weapons. A young child with adult weapons, Qasim was so young that his sword touched the ground as he walked. He could not mount his horse on his own. Abbas, his uncle, helped him mount the horse. The young fighter, Qasim, rode into the battlefield. A rider whose feet did not reach the stirrups, but he was keen to save Islam. He was the young son of Hassan, the grandson of Ali, and was trained by Abbas. Qasim fought gallantly. He fought a battle history will never forget. The enemies could not overpower him. One of Yazid's cowardly soldiers came from behind and hit Qasim on the head with a sword. Qasim was covered in blood. The young Qasim, thirsty for 3 days, could not take it anymore. He fell from his horse as he cried out, "Oh, uncle, quickly! Help me, uncle!" Imam Hussein and Abbas rushed to the battlefield. Dreadful events then took place. The enemies of Islam thought that Imam Hussein and Abbas were coming to attack them. They got scared. There was confusion. Horses ran from one side to another, from here to there. The horses ran over Qasim, who was lying wounded on the ground. He got trampled on. Imam Hussein and Abbas were searching for Qasim. "My dearling, Qasim, where are you? Qasim, speak to your uncle. Qasim, where are you, my son?" Qasim could not reply, for Qasim had stopped breathing. When the enemies withdrew, what did Imam Hussein see? Qasim was not in one piece. The horses had trodden on him to pieces and torn him to pieces. Imagine Imam Hussein's feelings. His brother Hassan's son lay trampled into pieces. What shall Imam Hussein do now? What can he do? Qasim, torn to pieces, his arms and legs scattered on the sand of Karbala. Imam Hussein took off his cloak and spread it on the ground. He gathered the pieces of Qasim's body and placed them on the cloak. He tied the cloak into a bundle. Abbas helped Imam Hussein carry Qasim's trampled body. When Imam Hussein reached the camp, he cried out, "Zainab, help me, Zainab! My heart is broken, Zainab. I have no strength left to carry Qasim's body to the tent. Zainab, ask Amfiza to help you take Qasim to the tent." The ladies cried and did mutayyam for Qasim. Wa Qasim, wa Qasim, wa Qasim. Inna la ilaha wa inna ilayhi raji'un. ہے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین
پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند جلوہ گر گئے غاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند تسنیم سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند ہوئے اور حبیب جیسے جہاں باز اور احباں مارے گئے یہیں پر انصار شاہ دی کے اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بھلا نہ پائے اے چاند گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند اس بر میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے پڑے تھے لاشیں بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں اے چاند پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پر سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں
عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند پانی پلانے لائے ایک محل آقا کو سرور کی عذب ملا نے تیر ستم لگا کے اے چاند بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے اے چاند شہزادے جناحی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے اے چاند کربلا کے اس سرزمین پر گزرا سرور پر یہ بھی صدمہ سینے پر کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے بارے دیگر نعرہ صلوات صلوات علی محمد و آل محمد. He wore no armor, just courage and light. A boy with the soul of a warrior in fight. He smiled at death, for Hussein was his call, and gave his young life to answer it all. Now, just a couple of reminders for tomorrow, inshallah. So, of course, tomorrow being the 8th of Muharram, we will be commemorating the martyrdom
of the flag bearer of Islam, Hazrat Abbas alayhi salam. And so in commemoration of that, we ask you to please bring your alams for tomorrow's majlis, inshallah. And then lastly, another reminder, we do have a youth majlis scheduled for Sunday, July the 20th from 12 to 2 p.m. And that will be in commemoration of Imam Zain al-Abidin. Salawat. Now I would like to invite Maulana Sayyid Akil Shah to the member, and let's invite him with the loudest of our salawats. بارے سوم بلندتر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أولاده المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة دائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبی عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین کرام، مومنین اور مومنات، آج ماہ محرم پہلے عشرے کے حوالے سے ہماری 7ویں مجلس ہے، اور ہم مسلسل کئی راتوں سے اسلامی طرز زندگی پہ گفتگو کر رہے ہیں. مختلف آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کی شرح اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک مومن صحیح معنوں میں جو شیعہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، اس میں کوئی خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ خصوصیات ہیں اس کے لیے، انہی خصوصیات کا ہم ذکر کرتے ہیں. من جملہ ان خصوصیات کے ایک خصوصیت یہ ہے ایک مومن کی کہ وہ اطاعت کرتا ہے، اطاعت گزار ہے. اگر بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم کہیں اطاعت کے معنی ہیں اوبیڈینس. اسلام بھی اطاعت کا نام ہے. پورا مذہب دین اسلام کا مطلب ہے اطاعت. دیکھیں یہ اسلام کا اگر آپ روٹ ورڈ نکالیں تو سین لام میم سلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیس، یعنی سلامتی. اسلام سلامتی سے ہے، سلامتی کا مذہب ہے. یہی فرق ہے اسلام میں اور باقی مذاہب میں. باقی جو مذہب ہیں یا ادیان ہیں وہ کسی نہ کسی کے نام پر بنائے گئے ہیں. دیکھیں ہندو مت یا ہندو مذہب جو ہے، چونکہ وہ ہندو کے نام پہ ہے تو اس لیے اس مذہب کا نام رکھا گیا ہندوازم. اسی طریقے سے جوڈائزم، جوڈا کے نام پہ، یہودا کے نام پہ یہودی.
کرسچینٹی کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو کرسچینٹی، لیکن اسلام کسی ایک نام پہ نہیں بنا. اسلام کا مطلب ہے سلامتی. اسلام کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام ہے یہ کیوں پابندی ہے، یہ پابندی، وہ پابندی. دین نام ہی پابندیوں کا ہے. دین کا مطلب ہے پابندی، روکنا اپنے آپ کو. اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر ایک ہمارا خالق ہے جس نے ہم کو خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کے بعد اس نے اگر کچھ پابندیاں ہم پر لگا دی ہیں اور وہ پابندیاں بھی ہمارے فائدے کے لیے ہیں، تو ان پہ عمل کرنا قباحت نہیں رکھتا، بلکہ اسی کو اطاعت کہتے ہیں، اسی کو اوبیڈینس کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات، ایک سادہ سی مثال دوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں تو ایک سگنل آتا ہے، وہ آپ کو روکتا ہے. کبھی آپ سے کہتا ہے کہ آپ رائٹ ٹرن نہیں کر سکتے، کبھی کہتا ہے کہ لیفٹ ٹرن نہیں کر سکتے، کبھی کہتے ہیں آپ یہاں پہ رک جائیں. ہمارا دل تو نہیں کرتا رکنے کو، کیونکہ ہم ایک مقصد کی طرف جا رہے ہیں، کیوں رک جائیں؟ لیکن نہیں، اگر ہم رکیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، دوسروں کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے. بس یہ رکنا یا روکنا، اس میں فائدہ ہوتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے، لیکن وہ جو پابندی لگائی جاتی ہے اس میں انسان کا ہی فائدہ ہوتا ہے. بالخصوص جب دین کی بات آتی ہے تو دین کا بنانے والا، میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ جو ولایت تشریعی یعنی شریعت بنانے کے جو احکام ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اختیار ہے. لہٰذا اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی بے چون و چرا ہونی چاہیے. بعض جگہوں پہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کیوں حرام ہے، فلاں چیز کیوں حلال ہے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ فلاں چیز حرام ہے یا حلال ہے، اس کا فلسفہ ہمیں پتہ ہے، علت پتہ ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر ہمیں علت نہیں پتہ، ہمیں اس کی فلسفی نہیں پتہ کہ یہ چیز کیوں حلال ہے، یہ چیز کیوں حرام، پھر بھی ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر مجھے اس کی فلسفی کا پتہ ہو تو میں عمل کروں گا، فلسفی کا پتہ نہ ہو تو عمل نہیں کروں گا. نہیں، پھر وہ آپ بندے نہیں ہیں، آپ جو ہیں سرونٹ نہیں ہیں. اللہ جو کہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں. اگر ہمیں علت اور معلول کا پتہ ہے تب بھی ہم نے عمل کرنا ہے، نہیں پتہ تب بھی عمل کرنا. اسی کو اطاعت کہتے ہیں. آیہ قرآنیہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید کی معروف اور مشہور آیت ہے سورہ نساء کی. ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. اب لیکن 3 اطاعتیں ہیں اور تینوں کے ساتھ کوئی قید اور شرط نہیں ہے، واو کے ذریعے عطف ہے. تیسری اطاعت دوسرے اطاعت پر واو کے ذریعے عطف ہے، دوسری پہلی والی اطاعت پہ واو کے ذریعے عطف ہے. یعنی کوئی قید اور شرط نہیں ہے تینوں اطاعتوں میں. اب جہاں تک اللہ کی اطاعت کا تعلق ہے، وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، خالق ہے، اس کی اطاعت کرنا. یعنی جو اوامر ہیں اس پہ عمل کرنا، جو نواہی ہیں ان سے اجتناب کرنا، یہ ہے اطاعت اللہ. اور یہ اس لیے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ خالق ہے اور ہمارا رب بھی ہے، پالنے والا ہے، اور یہ جو چیزیں بھی ہمارے پاس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں. لہٰذا ان تمام نعمتوں کے عوض عقل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پروردگار عالم کا شکریہ ادا کریں کہ بار الہ تو نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہیں تیری وجہ سے.
اسی وجہ سے اطاعت پروردگار عالم ذہن میں آتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ وہ جو حکم کرتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، جس چیز سے منع کرتا ہے ہم اسے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے نماز مغرب اور عشاء پڑھی، یہ جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ حتیٰ وہ پرندے جو آسمان میں اڑتے ہیں پروں کو پھیلا کے، یہ بھی ایک قسم کی تسبیح ہے۔ تسبیح مختلف طریقے ہیں، تسبیح مختلف معنوں میں آتا ہے۔ ایک مصور ہے، پینٹر ہے، اس نے ایک پینٹنگ بنائی، آپ نے وہ پینٹنگ اٹھا کے دیوار پہ لگا دی، جو شخص وہاں سے گزرتا ہے اس پینٹنگ کی، اس تصویر کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ واہ کیا تصویر بنائی۔ یہ بھی تسبیح ہے، تسبیح کی ایک قسم ہے، انہیں قسم کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں اس پینٹر کا کہ جس نے اس خوبصورتی سے یہ پینٹنگ بنائی۔ اسی طریقے سے پوری کائنات کا بنانے والا پروردگار عالم ہے، عقل کہتی ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اور یہ جو نماز ہے یہ اللہ کی تسبیح اور تعریف ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا اگر نماز اللہ کی تعریف اور تسبیح ہے تو پھر ہم اس مخصوص طریقے سے کیوں پڑھیں جس میں وضو بھی کیا جاتا ہے، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، 2 سجدے ہیں، قبلہ رخ ہو کے؟ بھئی اگر تسبیح ہی کرنی ہے تو اپنے کاؤچ پہ، اپنے صوفے پہ بیٹھ کے، کرسی پہ بیٹھ کے کہیں بار الہ تیرا شکر، شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ تو میرے اپنے الفاظ ہیں، اللہ کو تو ہم اس طرح نہیں کہتے جزاک اللہ، اللہ کو ہم کہتے ہیں کہ بار الہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، لاکھوں مرتبہ تیرا شکر۔ پھر یہ مخصوص طریقہ جس میں آپ کو ایک مخصوص ٹائم میں بیدار ہو کے، وضو کر کے، قبلہ رخ ہو کے، صاف کپڑے پہن کے، رکوع کر کے، سجود کر کے، علماء اخلاق ایک سادہ سی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے کسی کو اپنے گھر بلایا، آپ ہوسٹ ہیں، وہ آپ کا مہمان ہے، آپ نے مہمان کو گھر پہ بلایا، کھانے پہ دعوت دی، ہمارے ہاں آ کے کھانا کھائیے، تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ مہمان کا جو مزاج ہے اس کے مطابق کھانا بنانا چاہیے، یعنی جو چیز مہمان کو پسند ہے میزبان کو چاہیے کہ اسی چیز کا اہتمام کر کے اپنے مہمان کے سامنے پیش کرے۔ جو چیز مہمان کو پسند نہیں، لہذا قباحت ہے، کبیح ہے کہ میزبان اس چیز کو پکائے جو مہمان کے مزاج کے مطابق نہ ہو، بلکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میزبان مہمان کی پسند کی چیز بنائے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم ہمارا خالق ہے، وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، مگر اس مخصوص طریقے سے کہ جس میں وضو ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ لہذا ہمیں پروردگار عالم کے مزاج کے مطابق جو وہ ہم سے چاہتا ہے ہم اس طرح اس کی تسبیح کریں، اس طرح ہم اس کے سامنے نماز پڑھیں۔ یہ ہے اللہ کی اطاعت۔ عزیزان گرامی، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری اطاعت رسول کی، رسول کی اطاعت بھی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، ساری کائنات آپ کے وجود کی وجہ سے، آپ کی شخصیت کی وجہ سے بنائی گئی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ لولا کا لما خلق تو افلاک، اے رسول آپ نہ ہوتے تو ہم زمین و آسمان کو خلق نہ کرتے۔ بس وہ رسول کہ جو سید الانبیاء ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، اس کی اطاعت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ عقل کہتی ہے
کہ ہاں اس رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ عقل کے علاوہ قرآن نے بھی بار بار رسول کی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ پہ قرآن مجید میں آیت ہے، اب شاید آپ نے یہ آیت پہلے نہیں سنی، کیونکہ میں بھی جب قرآن اکثر پڑھتا رہتا ہوں، لیکن میرے سامنے جب کوئی آیت آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ میں نے پہلی مرتبہ پڑھی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، کمال ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن جو رسول کی اطاعت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہو۔ اب میں آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان نہیں کر رہا کہ آپ کہیں یہ حدیث کمزور ہے، یا یہ حدیث تو فلاں کتاب میں نہیں ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کے ہاں ہے، فلاں کے ہاں۔ میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہو۔ بس رسول کی اطاعت بھی واجب اور سمجھ میں آتی ہے۔ اور بھی دیکھیں آپ قرآن مجید، جو کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا قصیدہ ہے، درود بھیجے محمد اور آل محمد۔ کتنے خوبصورت انداز سے قرآن مجید حضرت کی تعریف کرتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں، سیرت میں بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل سب کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے وہ رسول ہے، رسول کی زندگی ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز رسول عطا کرے، رسول دے تو وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول منع کرے اسے دور ہو جاؤ۔ لیکن یہ تو صاف آیات ہے نا، اس میں تو کوئی توجیہ کی ضرورت نہیں ہے، تعویل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو چیز رسول دے وہ لے لو، جس چیز سے رسول منع کرے منع ہو جاؤ۔ اب ایک وقت آیا، رسول نے کہا مجھے قلم اور دوات دے دو، میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، رسول کو قلم اور دوات نہیں دینا چاہیے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ بعض نے کہا نہیں، رسول جب مانگ رہے ہیں، رسول کی اطاعت واجب ہے، تو رسول کو قلم اور کاغذ دے دو، قلم اور دوات دے دو، کاغذ دے دو، تاکہ رسول اپنی نصیحت، وصیت لکھ لے، تحریر کر لے۔ اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ رسول ان پڑھ تھے، رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، رسول لکھائی اور لکھت پڑھت سے ناواقف تھے، تو اگر رسول تمہارے بقول خاک بردہنم، تمہارے بقول اگر رسول ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو جب قلم اور دوات مانگ رہے ہیں تو پھر دے دو، اس میں تمہیں کیا زحمت ہے؟ تمہارے بقول رسول تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی، رسول کی اطاعت ایسی ہی ہے جیسے آپ نے اللہ کی اطاعت کی ہو۔ رسول جو چیز آپ کو عطا کرے آپ وہ لے لو۔ جہاں تک یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ہم ایک چھوٹا سا سمپل سا سوال کرتے ہیں، اگر اللہ کی کتاب اکیلے کافی ہوتی تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مغرب کی نماز آپ 3 رکعت پڑھتے ہیں، فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مغرب 3 رکعت ہے اور فجر 2 رکعت ہے؟ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، سارے مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں۔ آپ قرآن میں مجھے ایک جگہ پہ بتا دیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ طواف 7 چکروں پر مشتمل ہے۔ بس صرف قرآن کافی نہیں ہے،
بلکہ قرآن کے ساتھ قرآن کے مفسر بھی کافی ہونے چاہیے، وہ لوگ کہ جو قرآن کی تفسیر کریں، قرآن کا ترجمہ کریں اور قرآن کے احکام اور آیات ہم کو بیان کریں، ہمیں بتائیں۔ اگر اکیلا قرآن کافی ہوتا تو حضرت فرماتے کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، مگر آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو بھاری چیزیں اپنے بعد تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا عطرتی اہل البیت ہی، میری عطرت ہے، میرے اہل البیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، حتی یرد علی الحوض، اس وقت تک کہ تم حوض کوثر پہ میرے ساتھ ملاقات کرو گے۔ دو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور اہل البیت۔ ایک کو اگر لے لیا دوسرے کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے آدھا اسلام لے لیا، آدھا اسلام چھوڑ دیا۔ دونوں کو ساتھ لینا ہے، دونوں کو ساتھ میں رکھنا ہے، تب ہی تم حوض کوثر پہ ملاقات کرو گے، وہاں پہ کہ جہاں حضرت بروز قیامت پیاس کا عالم ہوگا، لوگوں کو پیاس لگی ہوگی، ایک کنواں ہے، ایک وہاں پہ چشمہ ہے جہاں پہ میٹھا پانی ہے، سب لوگ کوشش کریں گے کہ حوض کوثر، اس کو حوض کوثر کہتے ہیں، وہاں پہنچ جائیں، وہاں جائیں اور وہ چشمے کا میٹھا پانی پئیں وہاں سے۔ لیکن وہاں کچھ ملک ہوں گے، فرشتے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی یہاں صرف وہی شخص آ سکتا ہے کہ جو مومن ہو، اگر اس میں وہ شرائط ہیں تو تب وہ یہ پانی پیے گا، ورنہ یہ پانی سب کے لیے نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ اس چشمے کے نگہبان ہوں گے، وہ لوگ کہ جو پانی پلائیں گے، اس میں سر فہرست حضرت کی ذات مبارک اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ یہ دونوں بزرگوار اپنے شیعوں کو، اپنے محبوں کو اپنے ہاتھ سے چشمے کا ٹھنڈا پانی پلائیں گے۔ ایسے میں بخاری میں ایک روایت ہے کہ اصحاب میں سے کچھ لوگ بھی کوشش کریں گے تاکہ اس چشمے کی طرف جا کر وہاں کا پانی پئیں۔ اب وہاں غضب کی پیاس ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، روز قیامت۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں معاد کے متعلق آیات ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن میں روز قیامت کے لیے 70 نام بیان ہوئے ہیں، 70 نام ہیں صرف اور صرف روز قیامت کے، اور ہر ایک نام بیان کرتا ہے کہ یہ روز قیامت کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس میں کتنی تفصیل ہے۔ 70 نام روز قیامت۔ ایک نام جو اس دن کا قیامت ہے، یہ قیام سے نکلا ہے۔ قیام کا کیا مطلب؟ یعنی کھڑا ہونا۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ قیام کی حالت میں ہے۔ قیام کا مطلب ہے جب انسان کھڑا ہوتا، اگر بیٹھ جائے تو وہ حالت بدل جاتی ہے۔ بس اس کو اسی لیے روز قیامت کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، سب لوگ کھڑے ہوں گے، نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، ادھر ادھر بھاگ دوڑ، لوگ حساب کتاب دے رہے ہیں، سب پریشان۔ بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی عزیز، نہ رشتہ دار، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیٹا، نہ باپ، کچھ نہیں ہے وہاں۔ سب اپنے اپنے حسابوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ شب جمعہ ہے، تذکر دے رہا ہوں۔ شب جمعہ ایسی رات ہے کہ جس میں ہمارے مرحومین بھی منتظر ہوتے ہیں کہ ہم ان کا بھی ذکر کریں، ان کے لیے تحفہ بھیجیں۔ تو اسی وجہ سے یہ چند تذکرات، ریمائنڈرز آپ کی خدمت میں شب جمعہ کے حوالے سے۔ موضوع میرا وہی ہے جس کی طرف میں آ رہا ہوں
اطاعت، رسول کی اطاعت. کچھ اصحاب حوض کوثر کی طرف لپکیں گے، ملائکہ ان کو کھینچیں گے، کہیں گے نہیں تم ایلیجیبل نہیں ہو، تم کوالیفائی نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ حضرت فرمائیں گے ملائکہ سے، ارے یہ تو میرے صحابی ہیں، اصحابی، ان کو آنے دو، یہ تو میرے صحابی ہیں. ملائکہ جواب دیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے. جو کام انہوں نے کیے ہیں، سب نے نہیں، میں بعض کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو کام کیے ہیں لہٰذا اس وجہ سے یہ یہاں کا پانی نہیں پی سکتے. بس عزیزان گرامی، رسول کی اطاعت ضروری ہے. اگر رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو ہم قرآن پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکیں گے. رسول ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن کے کیا معنی ہیں اور قرآن کی کیا تفسیر ہے. ایک صاحب آئے میرے پاس، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں تو صرف اور صرف قرآن پر عمل کرتا ہوں، اور اگر قرآن میں کوئی چیز نہیں ہے تو میں اس کو نہیں مانتا، میں بالکل اس کے قریب نہیں جاتا جو چیز قرآن میں نہ ہو، صرف اور صرف میرے نزدیک قرآن ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک سمپل سا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، یہ جو قرآن کی جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی اور چیز پر عمل نہیں کرتے، یہ بتائیں کہ یہ قرآن کہاں سے آیا، آپ تک کیسے پہنچا؟ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے شیلف میں پڑا ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن صامت، یہ ہمارے پاس کیسے آیا؟ کون لے کر آیا؟ کس نے بتایا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں؟ وہ بھی تو رسول خدا نے ہی بتائی ہیں نا. بس اگر تم صرف قرآن پر عمل کرتے ہو تو یہ قرآن تو سارا کا سارا رسول خدا کا عطا کیا ہوا ہے، آیا ہے اللہ کی طرف سے، جبرائیل امین لے کر آئے ہیں، لیکن ہم تک جو پہنچا ہے وہ رسول خدا کے ذریعے پہنچا ہے. درود بھیجے محمد اور آل محمد. عزیزان گرامی، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسری اطاعت قرآن مجید میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اور ان ہستیوں کی کہ جو صاحبان امر ہیں، جو حکم دیتے ہیں، امر کرتے ہیں. اب بعض لوگوں نے اولی الامر کی تعریف یوں کی، اولی الامر سے مراد حکام ہیں، بادشاہ ہیں، وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، پاور ہے، وہ اولی الامر ہیں. ہمارے مفسرین، ہمارے علماء اعلام جو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر طولانی عنایت فرمائے، جن کا انتقال ہو گیا پروردگار عالم ان کو غریق رحمت کرے. علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد معصومین ہیں، محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ذوات مبارکہ اور آل محمد علیہ السلام مراد ہیں. اللہم صلی علی محمد. اولی الامر کون ہیں؟ اولی الامر امیر المومنین ہیں، اولی الامر امام حسن مجتبیٰ ہیں، اولی الامر امام حسین علیہ السلام ہیں، اور اولی الامر آج کے زمانے میں جس کا لقب بھی صاحب الامر، صاحب العصر و زمان، صاحب الامر حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام. یہ اولی الامر ہیں. اور عقل بھی یہی کہتی ہے، اگر دنیا کے بادشاہ اولی الامر ہوتے تو پھر تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی بادشاہوں میں حاکم شام بھی حاکم تھا، بادشاہ تھا، مگر وہ تو اولی الامر نہیں تھا. اس کا بیٹا یزید ملعون، وہ بھی بظاہر تو حاکم تھا، لیکن وہ تو کبھی بھی اولی الامر نہیں ہو سکتا. خلفائے بنی امیہ، خلفائے بنی عباس، جو سب ظالم تھے، اپنی اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مامون نے اپنے باپ ہارون سے پوچھا
کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ساتویں امام کی بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں یا جہاں وہ ہو تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہارون نے اپنے بیٹے مامون سے کہا کہ یہ تو آل محمد کا سب سے زاہد اور سب سے زیادہ فقیہ شخص ہے. یہ جو ساتویں امام کی شخصیت ہے یہ تو زہد میں، عبادت میں بہت بلند مرتبہ ہے اس کا. کہ بابا اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا، قید خانے میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر وہ اتنا ہی اچھا آدمی ہے تو پھر آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں، مشہور جملہ ہے تاریخ کا، کہتے ہیں یا بنیا الملک حکیم، میرے پیارے بیٹے، ملک، حکومت جو ہوتی ہے وہ بانجھ ہوتی ہے، بیرن. بانجھ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاں ولادت نہ ہوتی ہو. جس خاتون کے ہاں ولادت نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں بانجھ اردو میں. ملک جو ہے، حکومت جو ہے وہ بانجھ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. نہ حکومت کا بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی ہوتی ہے، اس کے کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہوتے. تم میرے بیٹے ہو، اگر کبھی تم نے بھی غلطی سے میری حکومت کی طرف دیکھا، میری موجودگی میں اگر تم نے میری حکومت لینے کی کوشش کی تو میں حکومت کی خاطر تمہارے آنکھیں نکالوں گا. یہ حکومت ہے، حکومت ایسی ہوتی ہے. بس عزیزان گرامی، اطاعت سے مراد اولی الامر کی ہارون و رشید نہیں ہے، مامون و رشید نہیں ہے. باقی جو خلفائے ظلم و جور، وہ حکماء، وہ حاکم کی جنہوں نے ظلم کیے، وہ نہیں ہیں. بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اولی الامر سے مراد معصومین علیہ السلام، جو معصوم ہیں. اور دیکھیں اس کی دلیل بھی قرآن سے معروف و مشہور آیا ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے امتحانات میں ڈالا اور اس نے تمام امتحانات میں کامیابی اختیار کی، اس کو کامیابی ہوئی، قال، تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم سے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ابھی ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں، امام بناتے ہیں لوگوں کا. لیکن ابراہیم بھی تو معصوم ہے نا، اولی الامر کے لیے عصمت کی شرط ہے، معصوم ہونا چاہیے. قال ومن ذریتی، اور میری ذریت کے متعلق کیا ہوگا ان میں سے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ہمارا وعدہ، ہمارا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے. آپ کی اولاد میں سے جو مومن ہوگا، آپ کی اولاد میں سے جو معصوم ہوگا، اس کو بھی ہم امامت عطا کریں گے. بس دیکھیں یہاں پہ امام جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، کیونکہ کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں. لوگ امام نہیں بنا سکتے. لوگ تو کسی کو گورنر بنا لیں گے، کسی کو چیف منسٹر بنا لیں گے، وزیر بنا لیں گے، مگر جو خلافت الہیہ ہے، جو الہی نمائندہ ہوتا ہے، اس کا اختیار صرف اور صرف خداوند متعال کے پاس ہے. بس اولی الامر سے مراد امام ہیں، امام معصوم ہیں. ان کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح اللہ کی اطاعت ہے. اولی الامر کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح رسول خدا کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہ سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ زمین پر اللہ کی حجت نہ ہو، امام معصوم نہ ہو. کل اگر کوئی شخص نعوذ باللہ و معاذ اللہ گناہ انجام دیتا ہے اور وہ آ کر حجت کرے کہ بار الہ میں نے اس لیے فلاں کام انجام دیا کیونکہ تیری حجت نہیں تھی،
جو مجھے گائیڈ کرتی، جو مجھے بتاتی، ایک الہی نمائندہ نہیں تھا۔ بس اس حجت کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ دنیا میں ایک الہی نمائندہ ہونا چاہیے۔ ایک الہی نمائندہ ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ابھی ظاہری طور پہ وہ پردے میں ہے۔ اور کسی نے کہا کہ اس الہی نمائندے کا کیا فائدہ جو پردے میں ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ سورج بھی تو کبھی کبھار بادلوں کے اوٹ میں چھپ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی بادل ہٹ جائیں تو سورج اپنا کام دوبارہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایسا ہی ہے، سورج موجود ہے، اپنا کام کر رہا ہے، ہاں وقتی طور پہ بادلوں کے پیچھے چھپ گیا ہے، لیکن انشاءاللہ جب ظاہر ہوگا ہمارے اور آپ کے درمیان تو وہ حجت خدا ہے۔ حجت خدا کے بغیر اسلام اور دین نامکمل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ واحد مذہب ہے، شیعہ مذہب، جو ابھی تک ایک الہی نمائندے کے ساتھ وابستہ ہے۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں مسلمانوں میں، وہ الہی نمائندے سے اپنا رابطہ کاٹ چکے ہیں، ان کا رابطہ کٹ چکا ہے۔ سوائے ہمارا رابطہ ابھی بھی ایک الہی نمائندہ جو اللہ کی طرف سے ہے، معصوم ہے، زندہ ہے اور ہمارے درمیان میں ہے۔ اور اسی لیے ایک مستشرق نے کہا کہ شیعہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے، شیعوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، شیعہ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ دو پروں پہ پرواز کرتے ہیں۔ ایک پر پاسٹ کا ہے، ماضی کا، اور وہ ہے کربلا۔ دو پروں پہ شیعہ پرواز کرتے ہیں، ایک ماضی اور ایک حال۔ ماضی یعنی کربلا، وہ کربلا سے درس لیتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جو حال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ایک امام معصوم موجود ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اطاعت کی بات ہو رہی ہے۔ اطاعت آپ نے کرنی ہے اللہ کی، اطاعت آپ نے کرنی ہے رسول کی، اطاعت آپ نے کرنی ہے اولی الامر کی۔ اولی الامر معصومین ہیں، ان کے فرمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک معصومین میں سے ایک معصوم ابھی تک زندہ ہے۔ ایک حدیث میں حضرت فرماتے ہیں انا وعلی ابوی ہذہ الامہ۔ کم بیان کی جاتی ہے یہ حدیث، لیکن بڑی پرمعنی اور خوبصورت حدیث ہے۔ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ انا وعلی ابوی ہذہ الامہ۔ لیکن باپ کے تو حقوق ہوتے ہیں نا، پھر باپ کے تو حقوق ہیں، آپ نے اپنے باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ بس وہ لوگ کہ جو امیر المومنین سے بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ ایسا ہے جو اپنے باپ کے ساتھ دشمنی رکھے، جو اپنے باپ کے ساتھ عناد رکھے، اپنے باپ کے ساتھ بغض رکھے۔ بس اسی لیے جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، 8ویں امام سے، کہ آپ فرماتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے جد امجد قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے آپ کے جد ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں یہ تو آن حضرت نے فرمایا، آن حضرت کا ارشاد ہے۔ کہاں پہ ہے کہ جہاں آن حضرت نے یہ فرمایا ہو کہ آپ کے جد امجد قسیم النار والجنہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ میرے جد نے کہا کہ اے علی، آپ کو وہی دوست رکھے گا جو مومن ہوگا، اور آپ کے ساتھ دشمنی وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ بس علی کا دوست مومن، علی کا دشمن منافق، اسی کو تو کہتے ہیں قسیم النار والجنہ۔ یہی تو معنی ہے قسیم النار والجنہ کا۔ میرے جد امیر المومنین علیہ السلام کی محبت جنت میں لے کر جائے گی،
اور میرے جد امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ عناد، بغض، دشمنی جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ عزیزان گرامی، ہمارا جو عقیدہ ہے امامت کے حوالے سے ائمہ اطہار علیہ السلام کے متعلق، وہ بالکل واضح اور کلیئر ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اگر کوئی ان سے سوال کرے کہ یہ امامت کہاں سے تمہارے عقیدوں میں آ گئی ہے اور اس پہ تم عقیدہ رکھتے ہو، تو یہ ایک قرآنی مسئلہ ہے۔ یہ حضرت نے بار بار ارشاد فرمایا، اور ایک جگہ پہ حضرت نے امیر المومنین کو اپنا نفس کہا۔ اب دیکھیں، اسی ایک چیز کو اگر آپ لے لیں تو یہ جواب ہے ان لوگوں کا کہ جو اس بات میں شک و شبہ کرتے ہیں کہ امام کہاں سے آ گئے، امامت کہاں سے آ گئی، یہ شیعوں کی ایجاد کردہ چیز ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں اب آئے مباہلہ پڑھتے ہیں، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ دیکھو، اگر تمام دلائل آنے کے باوجود بھی تم اس بات پر اصرار کرتے ہو، اے نجران کے نصارہ، کہ تم حق پہ ہو، تو پھر آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے اور کہیں گے بار الہ، جو حق ہے اس کا بول بالا کر، جو جھوٹ پر ہے اس کو ذلیل و خوار کر۔ پھر اللہ نے جس طرح فیصلہ کیا ہم وہ مان لیں گے۔ بس جاؤ، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے۔ تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آئیں گے۔ تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، خود آ جاؤ، ہم بھی میدان میں آئیں گے، اپنے نفسوں کے ساتھ آئیں گے۔ پھر مباہلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جھوٹوں پہ لعنت بھیج۔ اب لوگوں نے کیا دیکھا؟ بچوں کی جگہ پہ حضرت حسنین شریفین کو لے کر آئے، خواتین کی جگہ پہ جناب سیدہ، حالانکہ اس وقت ازواج مطہرات موجود تھیں۔ یہ واقعہ ہے 9 ہجری کا۔ 9 ہجری میں ازواج موجود تھیں، لیکن کسی زوجہ کو نہیں لے کر گئے۔ اگر لے کر گئے تو جناب سیدہ کو، اور اس کے بعد اپنے نفسوں کو لے کر آؤ۔ نفسوں کی جگہ پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر گئے۔ بار دیگر صلوات۔ ایک جگہ پہ حضرت سے کسی نے سوال کیا مسجد میں، یا رسول اللہ اپنے اصحاب کے فضائل بیان کریں، آپ کے اصحاب کے کیا فضائل ہیں؟ تو آپ نے فضائل بیان کرنی شروع کیے، کچھ اصحاب کے نام بھی لیے، پھر آپ خاموش ہوئے۔ سائل نے دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے علی کا ذکر نہیں کیا، آپ نے علی کا نام ہی نہیں لیا۔ حضرت فرماتے ہیں تم نے سوال کیا تھا کہ اصحاب کے فضائل بیان کرو، علی تو میرا نفس ہے، کیا کوئی اپنے نفس کی بھی تعریف کرتا ہے؟ شکریہ۔ درود بھیجے محمد اور آل محمد۔ کوئی اپنی نفس کی تعریف خود تو نہیں کرتا۔ تم نے مجھ سے سوال کیا کہ اصحاب کے فضائل بیان کرو، علی تو نفس رسول ہے۔ بس جب علی نفس رسول ہے تو پھر اس کی اطاعت بھی رسول کی طرح واجب۔ اس سلسلے میں احادیث بہت ہیں، میں چند کا مختصراً اشارہ کرتا ہوں اور پھر بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، ہمارے پاس اس سلسلے میں الحمدللہ بہت سی زیادہ روایات احادیث جو متفق علیہ ہے، جس پہ اتفاق ہے، اس حد تک زیادہ ہیں
کہ ایک مرتبہ حضرت نے کہا کہ اگر میں وہ تمام فضائل جو علی کے ہیں بیان کرنا شروع کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ علی کو اسی طرح الہ کے طور پہ نہ لیں جس طرح نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا کہا، بعض لوگوں نے خدا کہا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں وہ فضائل بیان کرنا شروع کر دوں تو لوگ علی کو بھی الوہیت تک لے جائیں، لہذا میں سب چیزیں بیان نہیں کرتا۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہوا مثل اہل بیتی کالسفینۃ نوح، میرے اہل البیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، من رکبہا، جو بھی اس کشتی میں سوار ہوا، نجا واہتدی، اس نے نجات پائی اور ہدایت پائی، ومن تخلف عنہا، جو بھی اس سے نیچے اترا یا جو بھی اس سے اختلاف کرتا ہے اس کشتی اہل البیت سے جو کہ نوح کے کشتی کی مانند ہے، غرقا وہوا، وہ غرق ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا۔ بس یہ تو حضرت کا ارشاد ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کی منزلت، اس کو کہتے ہیں حدیث منزلت، ایسی ہی ہے جو حضرت ہارون کی تھی حضرت موسیٰ کے حوالے سے۔ فرق صرف یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد اس کا بھائی ہارون نبی تھا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن میرے بعد امام ہوں گے اور آپ پہلے امام ہیں، نبوت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں پاکستان میں ایک مخصوص گروہ کے خلاف لوگوں نے تحریک چلائی کہ یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، لہذا ان کو نان مسلم، غیر مسلم قرار دیا جائے، کیونکہ یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ پھر کورٹ میں کہا گیا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو آپ ثابت کریں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ مولوی حضرات نے کوشش کی مگر کوئی خاص ٹھوس ثبوت سے ثابت نہ کر سکے، لہٰذا یہ شیعہ علماء کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں آپ اور ہم تو سیم ہیں، اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ گروہ اس کو غیر مسلم قرار دیں، آپ کے ہاں کیا دلیل ہے، تاکہ ہم اس دلیل کو کورٹ میں پیش کر کے ان کو نان مسلم ثابت کریں۔ تو جو اس وقت کے ہمارے عالم تھے، کراچی میں بہت بڑے عالم تھے، ایران سے آئے ہوئے تھے، وہاں رہتے تھے، ان کا نام تھا آغا مہدی پویا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ گروہ غیر مسلم ہے؟ کہتے ہیں حضرت قبلہ کعبہ رسول کی حدیث ہے، صحیح ستہ میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے کہ رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ بخاری میں بھی ہے، باب کا نام ہے باب فضائل علی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اے علی، آپ کی حیثیت اور منزلت ایسی ہی ہے جو ہارون کی تھی موسیٰ کے حوالے سے۔ اور دوسرا حصہ حدیث کا یہ ہے الا انہ لا نبی بعدی، مگر اس فرق کے ساتھ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے۔ یہ تو صاف اور واضح حدیث ہے، رسول نے کہا لا نبی بعدی، اس سے اور واضح کیا چیز چاہیے؟ اور یہ لوگ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ آخری نبی ہے۔
لہٰذا یہ اسلام سے خارج ہیں۔ خیر ہمارے عالم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ کی توجہ اگر میری طرف رہے، اس نے سمجھانے کے لیے ان سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اس حدیث کے حوالے سے تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں رسول خدا فرماتے ہیں اے علی آپ کی منزلت ایسی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، آپ اس کے منکر ہیں، آپ یہ حصہ نہیں مانتے۔ اور جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ لا نبی آبادی، رسول فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ گروہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص آخری نبی ہے، بس آپ میں اور ان میں اس حدیث کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو تم دونوں ہی اس حدیث کے حوالے سے درست نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے باقی دلائل بھی پیش کیے کہ کیوں ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ بس عزیزان گرامی، بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، ایک ہمارے مولانا گزرے ہیں عالم دین، ہندوستان میں تھے، اس وقت پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، ان کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے۔ انہوں نے اہل البیت علیہ السلام اور امامت کے حوالے سے ایک انسائکلوپیڈیا لکھا ہے۔ یہ معروف و مشہور شخصیت جناب آیت اللہ میر حامد حسین موسوی، حامد حسین موسوی آج سے کوئی 200-250 سال پہلے گزرے ہیں، اور انہوں نے امامت کے موضوع پہ ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ابقات الانوار، اور اس کے خاندان والے ابھی بھی فخر سے اپنے آپ کو ابقاتی کہتے ہیں۔ ابقات الانوار ایک چھوٹی سی کتاب نہیں ہے، اس کی تقریباً 50 جلدیں ہیں، اور ایک ایک جلد 500 600 700 صفحے کی ہے، اور اس میں مرحوم نے فضائل اہل البیت، امام کے حوالے سے، اہل البیت کے حوالے سے جو رسول کی احادیث ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ میں اس کتاب سے ایک حدیث پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد مصائب کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ میر حامد حسین موسوی آخری عمر میں اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ آپ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا، لہذا آپ بستر پہ لیٹ کر بڑی بڑی وزنی کتابیں اپنے سینے پر رکھ کر املا کرتے تھے، ڈکٹیٹ کرتے تھے، اور ان کے بیٹے جو سب علماء تھے ارد گرد بیٹھ کر وہ املا لکھا کرتے تھے، اور بعد میں یہ کتاب 50 جلد میں چھپی۔ جب میر حامد حسین کا انتقال ہوا اور لوگ اس کو غسل دے رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے سینے پر، آپ کی چھاتی پہ ایک نشان ہے، نیچے کی طرف سینہ دھنس گیا۔ وہ موٹی موٹی کتابیں ریفرنس کے لیے سینے پہ رکھ کے آپ جب املا کراتے تھے اس سے آپ کے سینے پہ نشان پڑ گئے۔ اتنی زحمتیں کی ہیں۔ اس میں ایک جلد میں مرحوم حدیث طیر کا ذکر کرتے ہیں۔ طیر کہتے ہیں پرندے کو، برڈ۔ اس حدیث کے حوالے سے، حدیث تو بڑی مفصل ہے، میں صرف جذبہ ولا کی خاطر صرف اشارہ کرتا ہوں کہ اولی الامر کون ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ حدیث طیر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت کے لیے کھانا لے کر آئے، اور وہ کھانا کیا تھا؟ وہ ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ ایسے سمجھے آج کل کے الفاظ میں کہ ایک روسٹ برڈ، روسٹ چکن، اس قسم کی وہ ایک اچھی ڈش تھی۔ حضرت نے دیکھا کہ جنت سے میرے لیے تحفہ آیا ہے، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، فرماتے ہیں کہ بار الہ، یہ جو تیری نعمت ہے یہ میں اکیلے نہیں کھاؤں گا، بلکہ جو تیرا سب سے محب بندہ ہے، جسے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، بار الہ جو تیرا سب سے نزدیکی بندہ ہے تیرا، اس کو بھیج تاکہ ہم مل کے یہ نعمت کھائیں۔ حضرت کے غلام تھے، اس کا نام تھا انس،
وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول خدا دعا کر رہے ہیں. جیسی دعا ختم ہوئی دروازے پہ دستک ہوئی. انس گیا, دروازہ کھولا, دیکھا امیر المومنین ہے. کہا میں آ سکتا ہوں, مجھے رسول سے ملنا ہے. تو اس نے بہانہ بنایا کہ نہیں وہ بزی ہیں, کسی اور وقت آئیں. امیر المومنین چلے گئے. حضور نے تھوڑی دیر کے بعد پھر دعا کی, تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی. انس کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا, امیر المومنین, پھر میں نے بہانہ بنا کے اس کو ٹال دیا. حضرت نے تیسری مرتبہ دعا کی اور اس بار میں ٹال نہ سکا اور میں نے دروازہ کھول دیا. امیر المومنین علیہ السلام اندر داخل ہوئے. حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, بار الہا تیرا بہت کرم, تیرا بہت شکریہ, جس کا مجھے انتظار تھا وہ آ گیا. درود بھیجے محمد اور آل محمد. بس آج کی گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے. یاد رکھیے گا اطاعت اللہ کی ہے, رسول کی ہے, اولی الامر کی ہے, اور ہم انتظار میں ہیں کہ جب ولی امر آئے گا, جب صاحب الامر آئے گا تو ہم اسی طرح اطاعت کریں جو اطاعت کرنے کا حق ہے. اسی طرح جس طرح دعا کرتے ہیں کہ ہم ان کے آوان اور انصار میں ہوں, آوان اور انصار ہونے کا حق ادا کریں. یہی امام زیارت ناہیہ میں ملتا ہے کہ امام حسین کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں. غیبت میں, غیبت کبریٰ میں آپ گریہ کر رہے ہیں, اپنے جد کو یاد کر رہے ہیں, اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے میرے مظلوم جد, جب میری آنکھوں میں پانی ختم ہو جائے, رو رو کے جب میری آنکھوں کا آنسو اور پانی ختم ہو جائے تو میں خون کے آنسو روتا ہوں. امام زمان علیہ السلام اپنے جد کے لیے خون کے آنسو روتے ہیں, اور کیوں نہ روئیں. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, ایسا دن جو کہ عاشور کا دن تھا کسی پہ نہیں آیا. اتنا سخت دن کسی اور پہ نہیں آیا جو امام حسین پہ روز عاشور آیا, جب ایک 13 سال کا نوجوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نشانی آ کر اپنے امو سے یہ فرماتے ہیں کہ امو جان مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بھی جا کے قتال کروں. امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کو اجازت نہیں دیتے, فرماتے ہیں بیٹا قاسم میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں, تم بہت کم سن ہو, تم جہاد نہیں کر سکتے. میرا دل کہتا ہے کہ شاید حضرت قاسم نے کہا ہو کہ حضرت علی اصغر تو مجھ سے بھی کم سن ہیں, اس کا نام بھی شہداء میں موجود ہے. امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دیتے. آپ اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں, فرماتے ہیں والدہ گرامی میرے چچا مجھے اجازت نہیں دیتے. بس ایک مرتبہ والدہ کو خیال آیا, فرماتی ہیں بیٹا قاسم تمہیں یاد ہے تمہارے بابا حسن نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جب کبھی سخت وقت آئے, مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول دینا, جاؤ وہ تعویذ لے کر آؤ. جب تعویذ کھولا گیا دیکھا گیا کہ وہ امام حسن مجتبیٰ کی تحریر ہے. حضرت قاسم خوش ہو جاتے ہیں, چچا کے پاس آتے ہیں, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا خط اور تعویذ چچا کے سامنے رکھتے ہیں. امام حسین نے بھائی کی تحریر پڑھی, بہت گریہ کیا, آنکھوں سے لگائی. آپ قاسم کو پھر بھی اجازت نہیں دیتے کیونکہ قاسم امام حسن مجتبیٰ کی نشانی ہے. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا. امام حسین نے پوچھا بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے, تم موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ معصومانہ جواب, یا ام احلی من العسل,
میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اجرکم اللہ. بس یہ جواب سننا تھا. امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو اجازت دی، مگر ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت قاسم کو گلے سے لگایا. میدان کربلا ہے، سامنے دشمن ہیں، قاسم کو اجازت دے رہے ہیں، مگر کس طریقے سے؟ گلے سے لگایا. فبکا بکا شدیدا، دونوں نے شدید گریہ کیا، اس حد تک گریہ کیا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے. اجرکم اللہ. فبکا بکا شدیدا، دونوں بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا، حضرت قاسم کو روانہ کیا، سر پہ امامہ باندھا. حمید ابن مسلم کہ جو دشمن کے سپاہیوں میں سے ہے، اور اس کو یہ حکم ہوا تھا کہ تم نے ہر ایک چیز کو لکھنا ہے، جو چیز بھی کربلا میں وقوع پذیر ہو تم نے سب کو تحریر کرنا ہے. وہ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا خیام سے ایک لڑکا نمودار ہوا، اور اس کا چہرہ اس طرح تھا جس طرح بدلی میں سے 14ویں کا چاند نکلتا ہے. کہتا ہے مجھے ابھی تک یاد ہے، بچے کے جوتوں کا نعلین کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. اجرکم اللہ. حضرت قاسم نے جنگ شروع کی. عزیزان گرامی بس اشارہ کروں گا، حالات آپ کے سنے ہوئے ہیں. دشمن کی فوج میں ایک پہلوان ہے جس کا نام ہے ازرق شامی. اس نے جب حضرت قاسم کو لڑتے ہوئے دیکھا، اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جاؤ اس بچے کا کام تمام کرو. وہ جب حضرت قاسم کے سامنے آیا تو حضرت قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو جہنم واصل کیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا، وہ بھی واصل جہنم. 4 بیٹوں کو قتل کیا. ارزق غصے میں آگے بڑھا، حضرت قاسم پہ وار کیا. حضرت قاسم نے اس کو بھی فنار کیا. بس یہ دیکھنا تھا. عمر سعد کہتا ہے ارے اس کی سن پہ مت جاؤ، یہ 13 سال کا ہے، مگر اکیلے اس پر قابو نہیں پا سکو گے، سب مل کے قاسم کو گھیر لو. حضرت قاسم کو سب نے مل کے گھیر کر وار کرنے شروع کیے. حضرت قاسم دشمن کے نرغے میں ہیں. بس ایک ظالم نے وار کیا. حضرت قاسم زین سے زمین پہ تشریف لائے، اپنے امو کو مدد کے لیے پکارا. امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت قاسم کی آواز سنی، آپ لشکر کی طرف لپکے، آپ مقتل کی طرف لپکے. لوگوں نے دیکھا امام حسین غصے میں مقتل کی طرف آ رہے ہیں. بگدڑ مچ گئی. دائیں کے گھوڑے بائیں کی طرف، بائیں کے گھوڑے بائیں دائیں طرف. بس ایسے میں وہ ننھا جسم گھوڑوں کی سوموں تلے پائمال ہو گیا. اجرکم اللہ. ماجورین، اللہ تعالیٰ آپ کو سوائے غم امام حسین کے اور کسی غم میں نہ رلائے. آج امام حسین مجتبیٰ علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے، اور ان کے بیٹے حضرت قاسم کا. جب حضرت قاسم کے لاش مبارک پر حسین پہنچتے ہیں تو کیا منظر دیکھا، لاش پائمال ہو چکی. حضرت امام حسین پہ بہت سخت وقت ہے، لیکن سب سے بڑا مرحلہ، مشکل مرحلہ اب شروع ہوا کہ یہ پارا پارا بدن خیمے میں کیسے لے کر جائیں. پامال جسم حضرت قاسم کا خیام میں کیسے لے کر جائیں. بعض ارباب مقاتل لکھتے ہیں زمین کربلا پہ امام حسین نے اپنی ابا بچائی، پامال جسم کو جمع کیا گٹری کی صورت میں خیام کی طرف. قاسم علیہ السلام کا جسم. اجرکم اللہ.
अजरुकुम अल्लाह। मुझे एक और कासिम भी याद आता है। ये कासिम हजरत इमाम मूसा कासिम का बेटा है। ये भी कासिम है, नाम कासिम है, इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम का बेटा है। 10-12 साल का सिन है, मदीने में बच्चों के साथ खेल रहा है। बाज बच्चों ने कहा कासिम हम तुम्हारे साथ नहीं खेलते। कहा क्या वजह है तुम मेरे साथ नहीं खेलते? जवाब देते हैं इसलिए कि तू कैदी का बेटा है। तेरा बाबा मूसा कासिम कैद में है, हम इसलिए तुम्हारे साथ नहीं खेलते। बस ये सुनना था। कासिम अपनी वालिदा के पास आया और पूछते हैं कि मेरे वालिद कैद में हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, मैं मिलना चाहता हूं। माँ ने समझाने की कोशिश की कि बेटा वो जालिम की कैद में हैं, जब वापस आ जाएंगे तो तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। कहते नहीं मुझे बाबा से मिलना है। माँ ने कहा अच्छा अगर तूने जाना है तो फिर तू बगदाद की तरफ चला जा, तेरा बाबा हारून की कैद में है। मगर मेरी एक वसीयत याद रखना, किसी को ये मत कहना कि तुम सैयदजादे हो, तुम औलाद रसूल हो। लोग औलाद रसूल के दुश्मन होते हैं, औलाद रसूल के साथ दुश्मनी करते हैं। बच्चे ने वादा किया, बगदाद की तरफ चला। अभी बगदाद नहीं पहुंचा था, एक जगह है जिसको हिल्ला कहते हैं, हिल्ला पहुंचा। वहां पे एक साहब के साथ, एक शख्स के साथ रहना शुरू किया, मगर उसको ये नहीं बताया कि मैं कौन हूं। जवान हुआ, शादी हुई, वहीं पे कबीले के सरदार की बेटी के साथ शादी हुई और वहां पे इंतजार करने लगा जब मौका मिले अपने वालिद को जाके ढूंढे, अपने वालिद से मुलाकात करे। मगर मरीज हो जाता है, बीमार हो जाता है और अपने वालिद से मुलाकात नहीं कर पाता। एक मर्तबा खबर उड़ी, सब जगह पे शोक का समा हो गया, लोग एक दूसरे को ताज़ियत पेश कर रहे हैं। इसने सुना लोग एक दूसरे को कह रहे हैं इमाम मूसा कासिम का इंतकाल हुआ, शहीद हो गए। जालिम के दरबार में इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए। बस ये सुनना था। एक मर्तबा बे इख्तियार मुंह से निकला, वाह हुसैना, ऐ मेरे मजलूम हुसैन, ऐ मेरे मजलूम बाबा, मैं आपसे मुलाकात न कर सका। जब ये सुना, कबीले के लोगों ने जब सुना कि ये सैयदजादा है, औलाद रसूल है, हजरत इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम की औलाद से है, बड़े मुतासिर हुए, खिदमत में आए और उज़र पेश किया, हम आपको पहचान न सके, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप औलाद रसूल में से हैं। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग थे कि जो औलाद रसूल के दुश्मन थे, उन्होंने धोखे से हजरत कासिम को जहर दिया। हजरत कासिम शहीद होते हैं और हिल्ला में आपकी कब्र बनती है। मेरा सलाम हो औलाद हुसैन पर, मेरा सलाम हो कासिम इब्न हसन पर, मेरा सलाम हो कासिम इब्न मूसा कासिम अलैहिस्सलाम। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू आला मुहम्मद अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बारलाहा तुझे वास्ता मज़लूमियत अबा अब्दुल्लाह हुसैन का, तुझे वास्ता हज़रत कासिम इब्न हसन का, हम में से जो परेशान हाल हैं, परेशान है, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। बारलाहा मोमिनीन और मोमिनात की हिफाजत फरमा। शब जुमा है, हमारे मरहूमीन को गरीक़ रहमत फरमा।
تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا اس مجلس کو عزاداری کو قبول فرما. جو لوگ بھی اس فرش عزا میں آئے ہیں ایک ایک قدم کے عوض سب کو ہزار ہزار نیکیاں عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. حاضرین کے مرحومین کے لیے جو مومن جس کا انتقال کل پاکستان میں ہوا ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے، جو والنٹیئرز ہیں ان کے مرحومین کے لیے، ڈاکٹر رضا مرحوم، مرضیہ مرحومہ، باقی جو ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہمارے بھائی بہن ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. رحم اللہ من قرأ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ قبل الصلوات. اللہم صلی اللہ. ماتم حسین یا 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 حسین. یہ فروا پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں، 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 فروا پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں. ہے سر پوری دلاشے، ہے سر پوری دلاشے، اور ہر طرف دعا، فروا پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں، فروا پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں، فروا پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں، فروا پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں. ہے سر پوری دلاشے، ہے سر پوری دلاشے، اور ہر طرف دعا، فروا پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں، فروا پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں، فروا پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں. ہے میرے لیے یہ منظر قیامت سے کم نہیں، میرے لیے یہ منظر قیامت سے کم نہیں. پیاسوں کی سسکیاں اور پیاسوں کی سسکیاں اور ماؤں کی ہے فغاں، فروا پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں، فروا پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں، فروا پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں.
سمیٹ کر جو گٹری میں لے کے آئے ٹکڑے سمیٹ کر جو گٹری میں لے کے آئے ہر میں نے پنج تن میں ہر میں نے پنج تن میں تھا موت کا سما پرواہ پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں 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 ہائے قاسم کی لاش پر یہ لیلا نے ہے کہا قاسم کی لاش پر یہ لیلا نے ہے کہا کانوں میں گونجتی ہے کانوں میں گونجتی ہے اکبر تیری عذاب پرواہ پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں 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 ہائے راسی میں ہے گلا اور بازو بندے ہوئے ہیں راسی میں ہے گلا اور بازو بندے ہوئے ہیں پیاسی تڑپ رہی ہے پیاسی تڑپ رہی ہے دیکھو وہ سکینہ پرواہ پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں 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 ہائے ہے سر بری دلاشیں ہے سر بری دلاشیں اور ہر طرف دعا پرواہ پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں پرواہ پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں پرواہ پکارتی ہے میرے لال ہو کہاں Hussein, 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 Hussein. نعرہ حیدری Ali, حیدری Ali, حیدری Ali. نعرہ صلوات Allahumma salli ala Muhammad. متوجہ زیارت پروردگار عالم آپ کے اور میری عزاداری کو قبول فرمائے جو ہاتھ سینے پہ پڑے ہیں واللہ ان سینوں کو بروز قیامت کامیابی اور کامرانی عنایت فرمائے اور جو جس قسم کی حاجت رکھتا ہے پروردگار عالم آج سب کی حاجت پوری فرمائے پڑھنے والے سننے والے شرکت کرنے والے سب کو پروردگار عالم ایک ایک قدم کے عوض ہزار ہزار نیکیاں عنایت فرمائے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین
ويا سيد الوسيين ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا إمام حسن المجتبى يا أبا محمد ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم الشهيد الوحيد الأتشان الذي قال في وقت وداعه يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا رباب عليكن مني السلام. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى رضا الرازي بالقدر والقضاء يا أيها المدفون بأرض طوس سيدي كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا إمام يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن زمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وصلى الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أنصارك وأوانك وشيتك ومحبيك ورحمة الله وبركاته. دعاء إمام زمانہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة سمل کے پڑھیں وليا وحافظا ودليلا وعينا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج. لبيك يا حسين 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 لبيك يا حسين. ومحمد آل محمد صلوات. اللهم صل على